अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चकलार का आदम खोर और इसके मुसन्निफ़ हैं ज़ियाउल हसन फ़ारूकी। चंद साल पेशतर मुझे एक ज़रूरी काम की गर्ज से एक गांव जाना पड़ा जो दरियाए चनाब के किनारे वाक़ है। कच्ची सी सड़क के अलावा जहां साइकिल भी मुश्किल से चलता था, उस गांव तक पहुंचने का और कोई ज़रिया ना था। 5-6 मील के फासले को मैंने कुछ ज़्यादा ख्याल ना किया और पैदल ही चल पड़ा। अप्रैल के दिन थे, मौसम में अभी तपिश नहीं आई थी। मैं किसी मसले पर गौर करता हुआ आम रफ्तार से जा रहा था। अभी निस्फ फासला ही तय किया होगा कि अचानक अपने पीछे गड़गड़ाहट सुनी। मुड़कर जो देखा तो घंघूर गटा सर पर आ चुकी थी। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो सिवाय रेत और सरकंडों की झाड़ियों के कुछ नज़र ना आया। कोई घना दरख्त, ना कोई पनाहगाह। मैंने रफ्तार तेज़ कर दी, मगर जल्द ही बारिश ने आन लिया। दरिया का किनारा आ गया था। एक तंग सा रास्ता दरिया के किनारे के साथ साथ दूर तक चला गया था और हवा की तेज़ी, बादलों की घन गरज और वीराने ने माहौल को काफ़ी हद तक डरावना बना दिया था। इस रास्ते पर यह मेरा पहला सफ़र था। इस लिहाज से भी मुझे कुछ अजनबियत महसूस होने लगी। कुछ दूर दरिया के किनारे एक कुटिया नज़र आई तो उस तरफ कदम बढ़ गए। सोचा बारिश थमने तक वहाँ ठहर जाऊँगा। इस तूफ़ान में वो कुटिया मेरे लिए किसी महल से कम ना थी। बारिश शुरू हो चुकी थी और मैं सर से पाँव तक भीग चुका था, इसलिए बग़ैर किसी इत्तला के अंदर घुस गया। बड़े बड़े बालों और लंबी दाढ़ी वाला 80 साला बूढ़ा दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था। मैं जो छम से अंदर दाखिल हुआ तो वो मुझे देखकर चंद सानिये सूरत हाल पर गौर करने के बाद बोला, बैठो बेटा, तुम तो सारे भीग गए हो। मैंने शुक्रिया अदा किया और कपड़े निचोड़ कर नीचे बिछी हुई सूखी घास पर बैठ गया। बहुत बारिश है बाबा। हाँ बेटे, लेकिन तुम्हें जाना कहाँ है? मैंने गांव का नाम लिया और वहाँ जाने की गर्ज़ो ग़ायत बताई। मैं इस कुटिया के दरो दीवार देखने लगा और यह देखकर कदरे हैरान हुआ कि एक कोने में शेर की खाल लटक रही थी और साथ ही एक टूटी सी बंदूक भी पड़ी थी। मैं गौर से देखने लगा तो बाबा ने मेरी हैरानी भांप कर एक गहरी आह खींची। मैंने जब बाबा के चेहरे पर फैलती हुई यास के साए देखे तो बेसाख्ता बाबा से इन अशिया के बारे में दरियाफ्त किया। बेटे, पूछ कर क्या करोगे? कोई और बात करो। मैं बज़िद हुआ तो बाबा ने इस खाल और टूटी हुई बंदूक की कहानी कुछ इस तरह शुरू की। बेटा, ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 25 साल का गबरू जवान था। माँ बाप बचपन ही में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। चचा ने मुझे पाला पोसा। हम उस वक्त हिंदुस्तान के एक कस्बे बतियोल में रहते थे। इस शहर के चारों तरफ घना जंगल था जिसमें शेर, चीते, भेड़िए, रीछ, सांबर और हिरन वगैरह आम पाए जाते थे। चचा जंगल में लकड़ियाँ काट कर रोज़ी कमाता था। मैं जब बड़ा हुआ तो चचा ने मुझे भी इसी धंधे में लगा दिया। सारा दिन लकड़ियाँ काटना रोज़ का मामूल था। जिस्मानी वर्जिश की वजह से मैं बड़े कद काठ का जवान निकला। अब तो 80 साल से भी ऊपर जा रहा हूँ। पाकिस्तान बनने के बाद इधर आया तो घर था ना घाट, और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था वो भी पूरा ना हुआ। गुर्बत, मायूसियों और महरूमियों ने हड्डियाँ नंगी कर दी। वो ज़माना याद आता है तो आंसू निकल आते हैं। बीवी और 2 बच्चे थे। वो तकसीम के वक्त रास्ते में पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिए। सिखों ने हम तीनों को घेर लिया और किरपानें चला दी। बीवी बच्चे मेरे सामने खून में नहा गए। मुझे कत्ल करने लगे तो पाकिस्तानी फ़ौज आ गई और यूं मैं पाकिस्तान को देखने के लिए ज़िंदा रह गया। जिस गांव में तुम जा रहे हो वहीं रहता हूँ। मेहनत मजदूरी करके पेट पालता रहा हूँ। अब गांव वाले मदद करते रहते हैं। जब कभी दिल उदास हो जाता है तो इस कुटिया में आ जाता हूँ।
دریا کا کنارہ ہے، لہروں کو دیکھتا ہوں تو غم کی لہریں محو ہو جاتی ہیں۔ بابا قدرے خاموش ہو گیا، کٹیا کے سوراخ سے دریا میں اٹھتی ہوئی لہروں کو دیکھنے لگا۔ نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا، بتیول کے قریب ہی ایک گاؤں چکلار تھا جہاں میرا ایک دوست کرم دین رہتا تھا۔ ہم اسے کرمو کہہ کر پکارتے تھے۔ ہم دونوں اکٹھی لکڑیاں کاٹتے اور شکار کھیلتے۔ میرے پاس بندوق تھی، اس لیے کرمو نے بھی بندوق چلانا سیکھ لیا اور چند ہی سال میں وہ بھی شکاریوں میں قدم رکھنے لگا۔ قدرتی طور پر دل کا کمزور تھا۔ عام شکار تو وہ بڑے شوق سے کرتا، مگر شیر کے شکار پر مشکل ہی سے راضی ہوا کرتا تھا۔ اچھا نشانے باز تھا، شاید ہی کبھی اس کا نشانہ خطا ہوا ہو۔ انگریزوں کی حکومت تھی، وہ بادشاہ ہوتے تھے بیٹا، پورے بادشاہ، سیاہ و سفید کے مالک۔ میں نے ایک میم کی جان بچائی تو صاحب نے نہ صرف مجھے اپنی گھوڑی دی، بندوق انعام میں دی، بلکہ اپنے پاس ملازم بھی رکھ لیا۔ کیسے جان بچائی تھی بابا؟ وہ ایک دوسری کہانی ہے بیٹا، پھر کبھی سہی۔ ابھی اس ٹوٹی ہوئی بندوق اور کھال کی کہانی سنو۔ ہاں تو میرے پاس 2 بندوقیں اور ایک گھوڑی ہو گئی۔ اب تو شکار کھیلنا میرا مشغلہ بن گیا۔ صاحب نے مجھے مخصوص علاقے میں شکار کی اجازت بھی دے رکھی تھی اور وہ اکثر مجھے اپنے ساتھ بھی لے جاتے۔ 3-4 سال میں تجربے کار شکاری بن گیا۔ اس دوران میں نے 4 شیر اور 3 چیتے شکار کیے۔ میم صاحبہ مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی، وہ خود بھی شکار پر جاتی اور مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ دونوں میاں بیوی نے مجھے شکار کی پوری ٹریننگ دی، بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ صاحب گھر رہتے اور میں اور میم صاحب شکار پر چلے جاتے۔ میرا عزیز دوست کرمو بھی اکثر میرے ساتھ جایا کرتا تھا۔ ان دنوں ایک لنگڑا شیر آدم خور ہو گیا۔ شیر جب زخمی ہو جائے یا اس کا کوئی پاؤں کانٹا وغیرہ لگنے سے ناکارہ ہو جائے یا پھر بوڑھا ہو جائے تو وہ اکثر آدم خور بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تیز رفتار اور بھاری بھرکم جانور اس کے قابو میں نہیں آتے، وہ آدمی کو بآسانی شکار کر سکتا ہے۔ جب ایک بار شیر آدمی کا گوشت کھا لے تو پھر کسی دوسرے جانور کا گوشت اسے پسند نہیں آتا۔ اسی طرح یہ شیر جو لنگڑا تھا آدم خور بن گیا۔ 2-3 لکڑہارے غائب ہو گئے، تلاش کرنے پر ان کی ادھکھائی لاشیں ملی۔ میں جس انگریز کے ہاں ملازم تھا اس کا نام ولیم تھا، وہ اپنے دور کا نامور شکاری تھا۔ اپنی 20 سالہ شکاری زندگی میں اس نے 15 شیر، 4 آدم خور، 12 تیندوے، 2 ہاتھی اور 16 ریچھ مارے تھے۔ اس کا بایاں بازو کچھ کمزور تھا کیونکہ وہ ریچھ سے دست بدست لڑائی میں بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ ایک بازو کمزور ہونے کے باوجود وہ ماہر نشانہ باز تھا۔ وہ ہندوستان میں کمشنر تھا اور ریٹائر ہونے کے بعد یہیں رہائش اختیار کر کے شکاری زندگی کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ ان دنوں ہندوستان کے جنگلات درندوں سے بھرے پڑے تھے۔ وہ 10 سال تک آسام کے علاقے میں بھی رہا جہاں وہ ہاتھیوں کے شکار میں دلچسپی لیتا رہا۔ تو وہ ان دنوں ایک آدم خور کی تلاش میں تھے۔ آدم خور نے علاقے میں اودم مچا رکھا تھا، لوگوں نے لکڑیاں کاٹنا چھوڑ دیں، کھیتی باڑی بند ہو گئی اور سارا علاقہ ویران ہو گیا۔ یہ بات ولیم صاحب کے لیے کافی تشویشناک تھی۔ ہمارے دیسی شکاریوں نے بھی کافی کوشش کی مگر وہ لنگڑا قابو نہ آتا تھا۔ وہ چھلاوے کی طرح آتا اور آدمی کو گردن سے دبوچ کر ہوا ہو جاتا۔ ہم نے کئی بار ہانکے کرائے، اس کی کھائی ہوئی لاش کو گارے کے طور پر بھی استعمال کیا مگر وہ کسی صورت بھی ہماری گولی کی زد میں نہ آتا۔ علاقے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شیر نہیں، کوئی بدروح ہے۔ یہ ہندوؤں کی توہم پرستی تھی مگر ہمیں بھی کبھی کبھی یہی گمان ہوتا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے اور ہماری کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک صبح میں اور کرمو جنگل میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ فائر کی آواز آئی۔ فائر ہم سے زیادہ دور نہیں ہوا تھا۔ ہم بغیر سوچے سمجھے اس طرف بھاگ نکلے۔ کوئی 3 فرلانگ چلے ہوں گے کہ ہمیں نالے کے کنارے ایک شکاری نظر آیا جو نیچے جھکا ہوا تھا۔ ہم دوڑ پڑے۔ ہم نے سمجھا شاید کوئی ہرن مار گرایا ہے اور وہ اب اسے ذبح کر رہا ہے،
مگر جب ہم قریب پہنچے تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک آدمی کی لاش تھی جو نصف کے قریب کسی درندے نے کھا لی تھی، اور وہ شکاری ولیم صاحب کا دوست ہرنام سنگھ تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر کہا، فضلو، کرمو، بڑے اچھے وقت پہنچے ہو۔ سردار جی، یہ بھی لنگڑے کی کارستانی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے لاش کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ہرنام سنگھ ارد گرد کی زمین دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بھائی فضلو، پنجوں کے نشان تو لنگڑے کے ہیں۔ لاش سے ابھی خون رس رہا تھا، ارد گرد بھی خون کے نشان دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے شیر دور سے اس بد نصیب کو دبوچ کر لایا تھا اور اس جگہ بیٹھ کر اپنے پیٹ کی پیاس بجھائی تھی جس جگہ لاش پڑی تھی۔ اس کے ارد گرد چھوٹی بڑی جھاڑیاں تھیں اور ایک طرف گھاس کا ایک بڑا قطعہ تھا جس میں شیر بخوبی چھپ سکتا تھا۔ ساتھ ہی آمنے سامنے دو پرانے درخت تھے۔ ہرنام سنگھ نے ان درختوں کو دیکھا اور کچھ سوچ کر بولا، آج رات اسے ختم کر کے دم لوں گا۔ سردار جی، اگر قسمت نے ساتھ دیا تو آج رات بھرپور کوشش کی جائے گی۔ یہ دونوں درخت مچانے بنانے کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ سردار جی، اب وقت ضائع نہ کریں، ولیم صاحب سے ملیں۔ ہم نے لاش گھسیٹ کر ایک جھاڑی میں چھپا دی۔ شیر اگر دن کے وقت اس لاش پر نہ آیا تو رات کے وقت وہ ضرور آئے گا۔ ابھی یہ بات میرے منہ ہی میں تھی کہ ہمیں شیر کی دل دہلا دینے والی گرج سنائی دی۔ کرموں کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ مان ایک شیر نے جھاڑیوں میں سے جست لگائی اور ہمارے سروں کو پھلانگتا ہوا جنگل میں گھس گیا۔ یہ سب کچھ بہت جلدی اور غیر متوقع طور پر ہوا۔ میں نے اپنی دونالی بندوق سے فائر کر دیے۔ فضلو، فکر نہ کرو، یہ لنگڑا آدم خور نہیں ہے۔ ہم نے جلدی سے کرمو کو اٹھایا، اسے حوصلہ دیا اور ایک جھاڑی کے عقب سے ماحول کا جائزہ لینے لگے۔ بھگوان کا شکریہ ادا کرو کرمو، اگر یہ آدم خور ہوتا تو آج تم نہ ہوتے۔ ہرنام سنگھ نے سرگوشی کی۔ ہم چند منٹ تک انتظار کرتے رہے مگر کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ لاش جھاڑی کے اندر محفوظ تھی۔ ہم فائر کرتے ہوئے ولیم صاحب کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہماری حیرت بجا تھی، یہ شیر کہاں تھا اور جست لگا کر کہاں غائب ہو گیا؟ یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ہم ولیم صاحب کے گھر پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ میم صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک دوست کے ہاں گئے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ ہم نے میم صاحبہ کو تمام حالات بتائے۔ ابھی ہم چائے پی رہے تھے کہ بنگلے کے گیٹ سے باہر چند عورتوں کے رونے کی آواز آئی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تقریباً بھاگ کر گیٹ پر گئے۔ عورتوں نے بال کھول رکھے تھے اور بین کر رہی تھیں۔ ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور رو رو کر اپنی بپتا سنائی۔ اس نے بتایا کہ میرا بڑا لڑکا اور اس کا دوست اپنی بیوی سے ملنے ساتھ والے گاؤں جا رہا تھا کہ راستے میں شیر نے ان دونوں پر حملہ کر دیا۔ شیر نے میرے بیٹے کو دبوچ لیا۔ اس کے دوست نے کلہاڑی سے شیر پر حملہ کیا مگر اس کا نشانہ خطا گیا اور یوں شیر میرے بیٹے کو لے کر بھاگ گیا۔ اس کا دوست روتا پیٹتا ہمارے گھر آ گیا۔ سردار جی، بھگوان کے لیے ہماری مدد کرو، ایک بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اگر یہ بلا ہلاک نہ ہوئی تو ہمارے گاؤں کا صفایا ہو جائے گا۔ ہماری تو زمینیں بھی اس جنگل کے پاس ہیں، صبح شام کھیتی باڑی کے لیے جانا ہوتا ہے۔ ہرنام سنگھ نے مینی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر بوڑھے سے مخاطب ہوا۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے پاؤں میں بند جوتا تھا۔ ہاں ہاں سردار جی، آپ کو کیسے علم ہوا؟ جو لاش ہم جھاڑی میں چھپا کر آئے تھے وہی بوڑھے کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس کے کپڑے سفید لٹھے کے تھے اور اس نے بند جوتا پہن رکھا تھا۔ بدقسمت لڑکے کی شادی چند ماہ پیشتر ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کو لانے سسرال کے گاؤں جا رہا تھا۔ مجھے اس نوجوان پر بہت ترس آیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنی دیر میں ولیم صاحب بھی آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ پھر کوئی مسافر آدم خور کا لقمہ بن گیا ہے۔ ہم نے ولیم صاحب کو پوری تفصیل سنائی اور لاش کے بارے میں بھی سب کچھ بتایا۔ ولیم صاحب نے بوڑھے سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ہم آج رات ہی اس موذی کو ختم کر دیں گے۔ عورتیں تھیں کہ برابر رو رہی تھیں۔ ہم نے انہیں حوصلہ دیا۔ اسی اثناء میں وہ آدمی آ گیا جو اس لڑکے کے ساتھ جا رہا تھا۔
اس سے بھی پوری بات سنی۔ ہم نے تمام لوگوں کو واپس بھیج دیا اور اس آدمی کو اپنے ہاں روک لیا۔ پروگرام کے مطابق مجھے، ہرنام سنگھ، کرمو اور اس آدمی کو شام سے پہلے جائے وقوعہ پر پہنچ کر 2 مچانیں بنانا تھی۔ ولیم اور میم صاحبہ کو شام تک پہنچنا تھا۔ ہم نے مکمل تیاری کی، 5 آدمی اور ساتھ لیے اور جائے حادثہ کی طرف چل پڑے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو سپہر 4 بجے کا وقت تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی 3 گھنٹے باقی تھے۔ مچان بنانے کے لیے آنے والے آدمی بچھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے۔ ہمیں خدشہ یہ تھا کہ ہمارے وہاں پہنچنے تک لاش غائب ہوگی، مگر خوش قسمتی سے لاش اسی جگہ جھاڑی کے نیچے پڑی تھی اور اس پر جنگلی مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ شام تک مخالف سمت سے سامنے والے دونوں درختوں پر مچانیں تیار کر لی گئیں اور ان آدمیوں کو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی واپس بھیج دیا گیا۔ ان میں متوفی کا دوست بھی شامل تھا جو لاش کی شناخت کرنے ہمارے ساتھ آیا تھا۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اسے بتا دیا کہ لاش کو گارے کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ ہم نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ہمارے دائیں ہاتھ شمال کی طرف اونچے ٹیلے اور گھنا جنگل تھا۔ جنوب کی طرف کافی کھلا میدان تھا جس میں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ گھاس اتنی اونچی تھی کہ شیر چھپ سکتا تھا۔ ہم نے لاش کو گھسیٹ کر دونوں مچانوں کے درمیان رکھ دیا اور تینوں ایک مچان پر بیٹھ کر ولیم صاحب اور ان کی بیگم کا انتظار کرنے لگے۔ میرے پاس 2 نالی بندوق تھی، کرمو کے پاس بھی پرانی بندوق تھی، ہرنام سنگھ اپنی رائفل تھامے ہوئے تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، پرندوں کے غول اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنی شروع ہو گئی تو موسم میں قدرے خنکی سی محسوس ہونے لگی۔ ہمیں ولیم صاحب کا انتظار تھا، دیر ہو رہی تھی، انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ ہمیں ڈر تھا کہ راستے ہی میں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، کیونکہ اس جنگل میں شیروں اور چیتوں کے علاوہ ایک آدم خور بھی تھا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا مگر ولیم صاحب نہ آئے۔ ہم خاموش دبکے بیٹھے تھے۔ میں نے ہولے سے کہا، سردار جی، بھگوان خیر کرے، صاحب ابھی تک نہیں پہنچے۔ اس نے سرگوشی میں کہا، اگر وہ نہ آئے تو تم تیار رہو، آج رات اس موذی کو ختم کرنا ہے۔ لیکن فضلو، انہیں ضرور آنا چاہیے تھا، کوئی گڑبڑ لگتی ہے۔ ہر سو اندھیرا چھا چکا تھا، چاند ابھی نہیں نکلا تھا۔ ہمیں یوں لگا جیسے دور کوئی عورت روتی ہے۔ ہم نے کان اس طرف لگا دیے۔ آواز کبھی اونچی ہو جاتی، کبھی ختم ہو جاتی، پھر کچھ اور لوگوں کی آوازیں بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ جس جگہ ہم بیٹھے تھے یہاں سے 3 فرلانگ دور ایک کچی سڑک گزرتی تھی۔ ہم نے سمجھا شاید کوئی قافلہ ہوگا۔ ان دنوں سفر عموماً قافلوں کی صورت میں ہوتا تھا۔ درندوں کے علاوہ ڈاکوؤں کا بھی ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ کبھی تو عورت کی دلدوز چیخیں سنائی دیتی اور کبھی وہ بین کرتی۔ ہم تصویر حیرت بنے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہمارے عقب میں کچھ روشنی سی نظر آنے لگی، پھر یوں لگا جیسے 10-15 آدمی ہاتھ میں لالٹینیں لٹکائے ہماری طرف بڑھ رہے۔ وہ سب اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ عورت مسلسل چیخ چلا رہی تھی، سردار جی، کام خراب ہو گیا۔ میں نے ہرنام سنگھ سے کہا۔ وہ مچان پر کھڑا ہو گیا، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ لالٹینوں کی روشنی میں ہمیں سب کچھ نظر آ گیا۔ یہ تو اس نوجوان کی بیوی تھی جس کی لاش ہم گارے کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ میں نے کہا، سردار جی، نیچے اترو اور انہیں روکو۔ ہم نیچے اتر گئے۔ اتنی دیر میں وہ تمام قافلہ درخت کے قریب پہنچ گیا۔ وہ لڑکا بھی ساتھ تھا جسے ہم جائے وقوعہ پر لائے تھے۔ بیشتر اس کے کہ ہم ان سے کوئی بات کرتے، وہ عورت جسے 2-3 آدمیوں نے پکڑ رکھا تھا اپنا آپ چھڑا کر بھاگی اور اپنے خاوند کی لاش سے چمٹ گئی۔ اس کی جگر پاش چیخوں نے ہمیں بھی رلا دیا۔ عجیب رکت آمیز منظر تھا۔ ہم نے اسے تسلی دی، عورت کو لاش سے ہٹایا، وہ پھر چمٹ گئی۔ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی تھی۔ اس کا سہاگ اجڑ گیا تھا۔ وہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی تھی اور اسے ساری عمر بیوگی یا اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ وہ ہندو خاندان تھا۔ ہم نے بوڑھوں کو سمجھایا کہ ہم صبح لاش واپس کر دیں گے۔ اگر تم لاش ابھی اٹھا لے گئے تو پھر آدم خور
اس ایک لاش کے بدلے تمہارے سارے گاؤں کو کھا جائے گا۔ ہم کافی دیر تک انہیں تسلی دیتے رہے کہ اب آدم خور اس لاش کو نہیں کھائے گا، ہم قریب آنے سے پہلے ہی اسے ختم کر دیں گے۔ وہ لوگ بڑی مشکل سے مانے۔ لڑکی کی حالت قابل رحم تھی، وہ اسے اٹھا کر لے گئے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور دوبارہ مچان پر آ بیٹھے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ولیم اور ان کی بیگم اب تک نہیں پہنچے تھے۔ یہ بات ہمارے لیے پریشان کن تھی۔ وہ دونوں کسی صورت بھی پیچھے نہیں رہ سکتے تھے۔ ہم نے مشورہ کیا کہ ایک آدمی دوسری مچان پر بیٹھ جائے۔ کرمو کی رائے تھی کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ ہرنام سنگھ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا۔ اس نے ہمیں ہدایات دیں اور اتر کر دوسری مچان پر چڑھ گیا۔ ہمیں ہدایت تھی کہ شیر خواہ تمہارے نشانے میں ہو مگر تم کسی صورت پہل نہ کرنا جب تک کہ ہرنام سنگھ فائر نہ کر لے۔ اگر اس کا نشانہ خطا ہو جائے تو پھر ہم دونوں کو ایک ساتھ فائر کرنا تھا۔ 16ویں رات کا چاند طلوع ہوا تو جنگل روشن ہونے لگا۔ تاریکی سمٹ گئی۔ چاندنی رات میں جنگل کے حسن سے وہی لوگ لطف اندوز ہو سکتے ہیں جنہیں کبھی یہ موقع مل چکا ہو۔ ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی جس سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ خاموشی اور سوئی ہوئی رات میں جنگلی جانوروں کی پراسرار نقل و حرکت جاری تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا اور میری چھٹی حس کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ کبھی کبھی گھاس ہلتی تو میری انگلی ٹریگر پر مضبوط ہو جاتی، مگر وہ کوئی گیدڑ ہوتا یا لومڑ۔ آدھی رات گزرنے کو تھی۔ ہم پر نیند نے غلبہ پانے کی کوشش کی لیکن لاش کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ دیتے۔ ادھر ہرنام سنگھ مچان پر پتوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ ایسے لمحے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں شل ہو جاتی، سانس لینا بھی بوجھل محسوس ہوتا، کیونکہ درندہ انسان کی بو پا کر یا ذرا سی بھی آہٹ سن کر شکاری کے پروگرام کو بگاڑ سکتا تھا یا پھر شکار کی بجائے شکاری پر حملہ کر سکتا تھا۔ ہمارے بائیں جانب گھاس میں سرسراہٹ ہوئی، پھر اس طرح معلوم ہوا جیسے کوئی جانور بھاگ رہا ہے۔ مان 2 بھیڑیے نکلے اور لاش تک پہنچ گئے، اس کے ارد گرد چکر لگایا اور چیر پھاڑ میں مصروف ہو گئے۔ ہم مسلمان تھے، مجھ سے لاش کی یہ بے حرمتی نہ دیکھی گئی لیکن مجبور تھا۔ فائر کرتا تو شیر ڈر کر بھاگ سکتا تھا۔ کوئی 2 بجے رات کا عمل ہوگا کہ دور کہیں مور چیخے، پھر یوں لگا جیسے جنگل جاگ رہا ہے۔ اچانک شیر کی دل دہلا دینے والی دھاڑ سنائی دی۔ کرمو جو شاید اونگنے لگا تھا ایک دم ہل گیا اور سرگوشی کی فضلو شیر آ گیا۔ میں نے کہا ہوشیار ہو جاؤ۔ پھر پراسرار سناٹا چھا گیا۔ میں پوری طرح بیدار تھا۔ گو جنگل خاموش تھا مگر یہ خاموشی کسی خطرے کا پیش خیمہ تھی۔ جب شیر اس طرح دھاڑتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ شکار پر نکلا ہے۔ جسے بھاگنا ہے بھاگ جائے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر یہ لنگڑا آدم خور ہے تو پھر اپنے شکار پر ضرور آئے گا۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ میرے بالکل سامنے ایک ٹیلہ تھا جس پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، درخت نہیں تھے۔ میری نظر اچانک اس طرف اٹھی تو اس ٹیلے پر ایک ہرن نمودار ہوا۔ ایک ثانیے کے لیے اس نے پیچھے دیکھا، پھر چوکڑیاں بھرتا ہوا نیچے اتر گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شیر اس طرف سے آ رہا ہے۔ اب تشویشناک بات یہ تھی کہ اس طرف ہرنام سنگھ کی پشت تھی۔ شیر خواہ ہرنام سنگھ کے درخت کے نیچے آ جاتا اسے نظر نہیں آ سکتا تھا، لیکن وہ بھی تجربہ کار شکاری تھا۔ شیر کی پہلی دھاڑ کے بعد کوئی آواز نہیں آئی لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی ہوشیار رہو۔ 15-20 منٹ گزر گئے، کوئی شیر نہ آیا۔ میں نے لاش کی طرف دیکھا، بھیڑیے بھاگ چکے تھے، اب ایک لومڑ اسے سونگھ رہا تھا۔ پھر یوں لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ شیر ہمارے قریب ہی اس زور سے گرجا کہ جنگل لرز اٹھا۔ پرندے پھڑ پھڑانے لگے اور چھوٹے موٹے جانور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پھر ایک نیل گائے تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی اور لاش کو روندتی ہوئی گزر گئی۔ مان اس کے پیچھے ایک شیر دوڑا اور گھاس کے میدان میں اسے جا لیا۔ یہ سب کچھ پلک جھپکتے میں ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ شیر کو لاش کی بو کیوں نہ آئی اور شیر لاش کو چھوڑ کر نیل گائے کے پیچھے کیوں بھاگا۔ میں نے سوچا کہ یہ لنگڑا آدم خور نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی اور شیر ہے، ورنہ وہ اتنے قریب آ کر اپنے شکار کو کبھی نہ چھوڑتا۔
گھاس میں کچھ دیر ہنگامہ ہوتا رہا۔ شیر نے نیل گائے کو چیر پھاڑ دیا، اس کی گردن کا خون پیا اور پھر سر اٹھا کر پورے وقار سے ادھر ادھر دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں ہی جنگل کا بادشاہ ہوں۔ یہ کوئی اور شیر تھا، جوان اور خوبصورت۔ فضلو فائر کر دو، بڑا خوبصورت شیر ہے، اس کی کھال بہت قیمتی ہوگی۔ یہ کرمو کی آواز تھی۔ میں نے منع کیا، اگر اس پر فائر کرتے تو ہماری محنت اکارت جاتی۔ ہمارا اصل شکار تو لنگڑا آدم خور تھا۔ ادھر ہرنام سنگھ خدا معلوم کیا سوچ رہا تھا، وہ منجا ہوا شکاری تھا، ایسی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ میری نظریں شیر کی طرف لگی تھیں، وہ اب آرام سے بیٹھ کر ضیافت اڑانے لگا تھا۔ نہ ہرنام سنگھ نے فائر کیا اور نہ میں نے۔ جنگل میں پھر خاموشی چھا گئی، کبھی کبھی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آتی۔ شیر کافی بھوکا تھا، وہ نیل گائے کا صفایا کر رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، چاند مغرب کی طرف چلا گیا تھا۔ ہم تقریباً مایوس ہو چکے تھے کہ آج کی رات ضائع گئی۔ مجھے کبھی کبھی ولیم صاحب اور میم صاحبہ کا خیال آتا کہ وہ کہاں رہ گئے، وہ کیوں نہیں آئے، انہیں کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا۔ ایسی مختلف سوال میرے ذہن میں آنے لگے۔ وہ میرے محسن تھے اور میرے ساتھ ان کا برتاؤ بہت اچھا تھا۔ ایک ہی پہلو پر بیٹھے بیٹھے میری ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ میں نے احتیاط سے پہلو بدلا اور تھوڑی دیر کے لیے بندوق ایک طرف رکھ دی، حالانکہ یہ شکاری اصول کے خلاف تھا۔ کرمو، میرا سر تو بوجھل ہو گیا ہے اور سخت درد ہو رہا ہے۔ میں نے ذرا آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے دوست سے کہا۔ بندوق اس نے بھی ہاتھ سے رکھ دی اور ایک ٹہنی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ہرنام سنگھ ہماری اس حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹارچ سے ہم پر روشنی ڈالی۔ یہ وارننگ تھی کہ ہوشیار رہو، آدم خور کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ ہم سنبھل کر بیٹھ گئے اور بندوق ہاتھ میں پکڑ لی۔ آدھی رات کے بعد ہوا چلنا بند ہو گئی تھی۔ اب پچھلے پہر دوبارہ ہوا چلی تو اس کا رخ شمالاً جنوباً ہو گیا۔ میں نے غیر ارادی طور پر سونگھا تو مجھے درندے کی مخصوص بو محسوس ہوئی۔ میرے تمام حواس بیدار ہو گئے اور میری گرفت ٹریگر پر مضبوط ہو گئی۔ کرمو بھی ہوشیار ہو گیا۔ ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ آدم خور کے شکار میں شکاری پر کئی دفعہ بڑی ہیجانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ درندے کی بو تیز ہو گئی، میری نظریں چاروں طرف گھومنے لگیں۔ مجھے شک سا ہونے لگا اور کبھی یوں محسوس ہوا جیسے ہر طرف دو انگارہ آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ لاش بڑا ہی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ مجھے اپنی قوت شامہ پر شک ہونے لگا اور میں اسے وہم سمجھنے لگا، کیونکہ اپنی 10 سالہ شکاری زندگی میں ایسی بو سونگھنے کا بڑا تجربہ تھا، مگر مجھے تو درندے کی بو نے بوکھلا دیا تھا۔ درندہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری نظریں پھر لاش کی طرف اٹھی اور جب میں نے درخت کے نیچے دیکھا تو میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ خوف کی لہر سے ریڑھ کی ہڈی سنسنانے لگی۔ آدم خور درخت کے نیچے کھڑا ہمیں خوفناک آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی چمکتی آنکھوں سے نیلے رنگ کی شعاعیں میرے دل میں پیوست ہونے لگی۔ کرمو کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس نے موت کو بالکل قریب دیکھا تو بید مجنوں کی طرح کانپنے لگا۔ پیشتر اس کے کہ آدم خور جست لگا کر ہم پر حملہ آور ہوتا، ہرنام سنگھ کی رائفل نے شعلہ اگلا، لیکن بدقسمتی سے نشانہ خطا گیا، کیونکہ جب فائر ہوا شیر ہم پر جست لگانے کے لیے نیچے جھک گیا تھا اور اس نے اپنا جسم سکیڑ لیا تھا۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے فائر کر دیا جو آدم خور کی دائیں پسلی کو چھیدتا ہوا گزر گیا۔ شیر اچھل کر گرا اور ایک خوفناک دھاڑ سے ہرنام سنگھ کی مچان پر حملہ آور ہوا۔ میں نے دوسرا فائر کر دیا جو اس کی پچھلی ٹانگ پر لگا۔ وہ 2 جگہ سے زخمی ہو چکا تھا اور اب اس کا غیظ و غضب انتہا پر تھا۔ زخمی شیر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ زخمی ہو کر پاگل ہو گیا اور مچانوں پر باری باری حملہ کرنے لگا۔ وہ بار بار اچھلتا اور دھاڑتا، اس کی غضبناک دھاڑ سے سارا جنگل ہل رہا تھا۔ ہم گولیاں چلاتے رہے مگر وہ بھی گولی کی طرح چکر لگا کر حملہ کرتا رہا۔ کرمو نے بھی فائر کر دیا لیکن ساتھ ہی اس کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ میرے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔
اس کے گرنے کا خطرہ تھا اور اس صورت میں اس کی موت یقینی تھی۔ شیر نے جست لگائی تو ہماری مچان سے صرف 1 فٹ نیچے گرا۔ کرمو کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی۔ شیر نے بندوق کو منہ میں پکڑ کر توڑ ڈالا۔ ہرنام سنگھ مچان پر کھڑا ہو گیا اور فائر کیا۔ گولی شیر کی کھوپڑی چیرتی ہوئی نکل گئی۔ میں نے فائر کیا جو دل پر لگا۔ شیر پھر اچھلا اور ایک خوفناک آواز نکالنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے ایک اور گولی چلا دی مگر وہ اٹھ نہ سکا۔ ہم نیچے اترے اور کرمو کو بھی اتارا جو ابھی تک کانپ رہا تھا۔ شیر بحث و حرکت لاش کے قریب پڑا تھا۔ ہم نے اس کا پچھلا پاؤں دیکھا جو زخمی تھا اور ہمیں یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ یہ وہی آدم خور تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ ہرنام سنگھ نے ایک موٹی سی گالی دے کر شیر پر ایک اور فائر کر دیا۔ میں نے کہکا لگایا اور کہا، سردار جی اب بس کرو، موذی تو مر گیا۔ ابھی ہم شیر کو دیکھ رہے تھے کہ ایک چیخ سنائی دی اور بعد میں ہرراہٹ بھی۔ پلٹ کر جو دیکھا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ایک شیر کرمو کو گردن سے دبوچ چکا تھا اور کرمو بڑی ہی بے بسی سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے افراتفری میں فائر کر دیا جو شیر کے پیٹ میں لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ لیکن اس وقت تک میرا جگری دوست کرمو موت کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ شیر نے اس کی گردن چبا ڈالی تھی۔ یہ وہی شیر تھا جو نیل گائے کھا رہا تھا اور یہ وہیں گھاس میں دبکا یہ کھیل دیکھتا رہا تھا اور ہمارے گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ابھی تک یہیں چھپا بیٹھا ہے۔ بابا نے ایک آہ کھینچی اور اس کی آنکھوں میں رکا ہوا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ کافی دیر تک ہچکیاں لیتا رہا اور پھر ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، بیٹا یہ وہی کرمو کی ٹوٹی ہوئی بندوق ہے اور یہ اسی شیر کی کھال۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، ستمبر سن 1979۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اچھا سا کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔